اللہ ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली और आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं दीन इस्लाम की, मज़हब इस्लाम की, बेशुमार ख़ूबसूरती, बेशुमार मोहब्बतें और रमज़ानुल मुबारक की जब हम बात करते हैं, अब चंद दिन का मेहमान रह गया है हमारा प्यारा सा रमज़ान। जिस खूबसूरत मेहमान के लिए हम एहतमाम कर रहे थे, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, वहीं पर जब हम इबादतों के एहतमाम की बात करते हैं तो नमाज की जब हम बात करते हैं, फ़राइज़ की बात करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम कोताही करते हैं, वहीं हम लापरवाही करते हैं और हम सोचते हैं कि अब पढ़ ली जाएगी। रोज़े रख कर नमाज ना पढ़ना किस तरह से है, उसके पर भी हम आज बात करेंगे। इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं और हम बात करेंगे फ़र्ज़ और नफिल नमाज दोनों की अहमियत पर भी, और किस तरह से अगर आप क़ज़ा पढ़ते हैं तो किस तरह होनी चाहिए, या अगर हम गाफिल हो जाते हैं तो उस गफलत से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक आगाही है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। वहीं अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो मैं कोशिश करके आप लोगों से बात कर रही हूँ। बहुत कुछ सोचा था, आप भी देखते हैं बड़ी खुश होके चहकती हुई मैं बात कर रही होती हूँ, लेकिन जब मैं कराची की बात करती हूँ, हमारे मुल्क की बात करती हूँ, मगर जब हम कराची की बात करते हैं तो दिल रो रहा है, दिल रो रहा होता है। कल के हादसे की जब मैं बात करूं कि डंपर माफिया किस तरह से दंदनाते हुए मज़लूम, मासूम, निहत्ते लोगों पर चढ़ा दिए जाते हैं, और उसके बाद कोई भी प्यारा अपने प्यारे से जुदा हो जाता है। क्या कसूर था कराची के उन शहरियों का, उन दोनों मियाँ बीवी का, उस मासूम बच्चे का जो दुनिया में आया और रुखसत हो गया, और दुनिया में आने के बाद ही यतीम मिस्कीन भी हो गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये जुल्म, ये सितम कब तक चलता रहेगा, और इसके लिए कौन सा मसीहा आसमान से उतारा जाएगा या हम में से ही कोई आएगा, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। हम इस पर भी बात करेंगे। वहीं पर जहां हम ईद की तैयारियों की चीज़ों की बात करते हैं, जहां ये सब कुछ तकलीफ़ें चल रही हैं, अल्लाह ताला का एक बेहतरीन तोहफ़ा जो रमज़ानुल मुबारक के जब हम रोज़े रखते हैं, इबादतें करते हैं, अल्लाह ताला की जानिब से हमें दिया जाता है। तो वहीं पर हम उसकी जो हमारी डिज़ाइनर हैं, एक गेस्ट, उन पर शॉपिंग की बात करेंगे, ख़वातीन का रुझान क्या होता है, और डंपर माफिया की जब मैं बात करती हूँ वो हमारा मौजू है। लावारिस कराची में डंपर माफिया का राज, जो कि आप बखूबी जानते हैं, और मैं आप सबसे बस ये इल्तिजा कर सकती हूँ कि जब हम ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास ये प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास ये ताकत नहीं है, आपके पास सब कुछ है। इनकलाब किसकी वजह से आता है? कौमों की वजह से आता है, हिम्मत की वजह से आता है, जुर्रत की वजह से आता है। उसके लिए हथियार की ज़रूरत नहीं होती है, और जो लोग कहते हैं नारों की ज़रूरत नहीं होती है, नारों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि नारे की ही बुनियाद पर हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमें मिला है। हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया आप सब इस्तेमाल करते हैं, अच्छा बुरा आप सब जानते हैं। जब आप गीबतों की तरह से, क्योंकि रमज़ान में हम इस बात की बहुत बात करते हैं कि हम बहतान लगा रहे होते हैं, हम गीबत कर रहे होते हैं, हम विदाउट एनी वेरिफिकेशन कोई भी पोस्ट इधर से उधर हम भेज देते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ा ऐब है, और इससे क्या हो सकता है, कितनी बुराइयाँ मुआशरे में फैल सकती हैं, आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अपना अच्छा हिस्सा डालें, अच्छा काम करें। और मैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगी, जो हमारे तालिबे इल्म हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, और खुदारा कराची के लिए कभी हम एजुकेशन पे बात करते हैं, कभी हम हेल्थ पे बात करते हैं, लेकिन अब बात आ चुकी है ज़िंदगियों की, हमें उस पर बात करनी है। और हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ भी मैं आपसे करवाऊँगी। इस्लामिक स्कॉलर की जब मैं बात करती हूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं, और आप देख भी चुके हैं हमारे प्रोग्राम में अल्लामा बिलाल रज़ा साहब। खुशामदीद करूँगी मैं आपको, और बस कोशिश कर रही हूँ जो वाक़या और जो चीज़ है कि वो किसी तरह से हमारे जहन निकल सकें। अल्लाह ताला हमें सब्र अता करे, जी बिल्कुल, और हालात में दुरुस्तगी अता करे। बिल्कुल। और बस जब ये कैफियत हो जाती है, थोड़े ब्रेक की मुझे भी ज़रूरत पड़ जाती है, और अभी ब्रेक से वापस आते हैं। आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली।
वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। ब्रेक से पहले मैंने आपका तारुफ़ करवाया लामा साहब से भी, उसके साथ ही हमारी एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और आप जो कपड़े देख रहे होते हैं, ज़्यादातर मेरी आउटफिट्स आप लोग बड़ा पसंद भी कर रहे होते हैं। तो पूरे रमज़ान में जो आधे यानी फ़र्स्ट अशरे के, तो मेरा ख्याल है मैंने सारे इन्हीं के आउटफिट्स वेयर की हैं। हमारे साथ नौरीन अब्बास साहिबा मौजूद हैं, खुशामदीद भी करेंगे आपको, और आज जो फ़ैशन पे बात करनी है वो भी करेंगे रमज़ान के हवाले से। कुदसिया नईम हमारे साथ मौजूद हैं, नातख्वां हैं, आपको भी खुशामदीद करूँगी। उसके साथ ही अजान अली कादरी, आपको खुशामदीद करूँगी। इससे पहले भी आप इन दोनों की खूबसूरत आवाज़ें भी सुन चुके हैं, प्रोग्राम्स में भी देखते रहते हैं, और अजान तो मेरी दीगर और भी जो ट्रांसमिशंस हैं उसका हिस्सा रहे। आप सबको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। और जिस तरह से अभी आपसे ही बात करनी है, मुख्तलिफ मौज़ूआत हो गए, और रमज़ान की खूबसूरती भी यही है कि हम बहुत सारे काम भी साथ कर रहे होते हैं, इबादत भी चल रही होती है। मौलाना साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। अल्लामा साहब, अभी देखें जो मैंने कैफियत बताई थी उसमें ये भी होता है, जहन हमारा ज़ाहिर से दिल दुखे हुए हैं कराची वालों के, और हादसात वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मैंने अभी ज़िक्र भी किया। डंपर का वाक़या भी उसमें से एक है। बिल्कुल। और इंसानियत के नाते दो मैं आपसे जुमले उसके बारे में सुनना चाहूँगी, उसके बाद हम आज के मौजू की जानिब आएंगे। अच्छा, पहले तो मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि हम मुसलमान हैं जी ठीक है, जी और मुसलमान के अंदर इंसानियत होती है। जी अच्छा, अब गाड़ी चलाने वाला सिर्फ इतना सोचे कि यार मैं गाड़ी चला तो रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने कोई है तो इतनी स्पीड रखे कि बंदा आराम से पार कर जाए। जी। लेकिन अगर आपने सिर्फ गाड़ी उड़ानी है, हाँ। और अल्लाह ना करे कोई आपके सामने जान आ जाती है, आप तो उसे ख़त्म करके चले जाते हैं, बिल्कुल कल क़यामत के दिन आपकी कितनी सख्त पकड़ होगी आपकी। बिल्कुल। अल्लाह अकबर। उस यही वक्त तो आप क्या इंसानी जवाब देंगे? ज़िंदगी नहीं, की उस वक्त कितनी क्या है अहमियत जवाब? है। सबसे बड़ी बात है, हुजूर दो आलम मौजूद होंगे, रब ये ताला की कत्ल बारगाह, है, ये सीधा कत्ल सीधा है। कत्ल। अच्छा, फिर कोई किसास भी नहीं है, हाँ जी, बंदा मार के चला जाए। अब आप कल वाला वाकया देख लें, कैसा मामला हुआ कि हर किसी बिल्कुल। का उस दिल पर रो रहा है। हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद होंगे, हम उस पर बात भी करेंगे। लेकिन वहीं क्योंकि मुख्तसरन ये तो हमें बात करनी है, करते रहना है सबको। और जब हम इस्लाम की, दीन इस्लाम की बात करते हैं, जब हम अहादीस मुबारक देखते हैं, और जब हम इबादत के एहतमाम की बात करते हैं, वहीं नमाज के लिए मैं पूछूंगी, एक तो आपसे मैं फ़र्ज़ और नफिल नमाज के बारे में पूछूंगी, लेकिन जो कोताही हो जाती है, जो रह जाती हैं, बोलते हैं कज़ा नमाजें अदा कर ली जाएंगी। कुछ कॉन्सेप्ट ये भी है कि मरने के बाद, अब आजकल तो ये निकल गया फलां की पढ़ी जा रही हैं, फलां की, क्या फरमाएंगे? पहली बात तो मैं ये कहूँगा नमाज के हवाले से कि एक नमाज जानबूझकर छोड़ने वाला जी 2,88,00,000 साल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। आप दुनिया की आग बर्दाश्त कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप तो वहाँ की कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? पहली बात, कोताही होती क्यों, वजह बेसिकली क्या है कि आप नमाज छोड़ते क्यों हैं? अच्छा, अब अमूमन कहते हैं हमारे कपड़े सही नहीं है। अच्छा, या फिर यार हम कल पढ़ लेंगे। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, कल अगर आपकी जिंदगी ना रही जी तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल। मौत पहले आ गई, नमाज का वक्त आपका बाद का है, फिर आप क्या करेंगे? ऐसा ना हो कि आपकी नमाज जनाजा पढ़ दी जाए। इंसान को एक चीज समझ गई, यहाँ अजान हो गई, यहाँ इकामत हो गई है, बिल्कुल अब नमाज जनाजा ही पढ़नी बाकी और कुछ नहीं पढ़ना। बिल्कुल ठीक है। फराइज और नवाफिल की जहां तक बात है, जब बंदा छोड़ता है ना फराइज, तो उसको तकलीफ भी होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, हजरत एक बहुत प्यारे सहाबी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका जब नमाज का वक्त हुआ तो फजर की नमाज रह गई। आप अल्लाह की राह में इतना रोए इस नमाज के लिए कि मालिक मेरी नमाज कैसे, अल्लाह ने उनको 70 दर्जे सवाब अता फरमाया। इंसान के अंदर निदामत भी कोई चीज होती है कि यार अगर मैं नमाज छोड़ दूंगा तो मुझे कल कयामत के दिन इस एक नमाज का हिसाब कितनी देना है। सख्त है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। कॉलर हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुजम्मिल फिरोजी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। जी मुजम्मिल साहब, मैंने तो आज बस प्रोग्राम में किस तरह आंसू रोक कर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब हम शहर कायद की बात करते हैं, कराची की, लावारिस कराची की, कहाँ जाए कराची की आवाम जो कि डंपर्स और ये सब की, कौन सा माफिया है जिसके हाथों कुचले जा रही है आवाम? नाजिया, बस आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक, मगर बस क्या करें, सुबह से कल शाम से जब से ये खबर सुनी है तो दिल इतना रंजीदा है, और सोच सोच के ना हमारे जो जहन ना बिल्कुल मौत हो चुका है। आप हमको सितम ज़रीफ़ी कहें
یا قسمت کا کھیل. وطن عزیز کا سب سے بڑا شہر کراچی اور ٹریفک حادثات میں بھی سب سے آگے ہے, اور ان حادثات میں زیادہ تر جو شکار ہو رہے ہیں وہ موٹر سائیکل سوار ہیں, جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, جو چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے ہیں, مڈل کلاس فیملیز ہیں, وہ لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. اگر میں آپ کو اوور آل بات بتاؤں کہ جنوری سے لے کر اب تک جو ہے وہ 216 افراد جو ہے وہ ٹریفک حادثات کا شکار ہوئے ہیں, اپنی جان سے گئے, جس میں سے صرف 68 شہری ایسے ہیں جو ہیوی ٹریفک سے شکار ہوئے ہیں, مطلب ڈمپر ہے یا بڑے ٹرالے ہیں, ان سے جو ہے اب تک 68 شہری جان سے گئے. اب جو گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا ہے شام 4 بجے کے بعد ملی ہار کے قریب, وہ جو 2 میاں بیوی ہیں وہ شاہ نصر کالونی کے رہائشی تھے. اب وہ جو حاملہ خاتون تھی وہ ٹریٹمنٹ کے بعد کسی چیریٹیبل ڈسپینسری سے گھر وارث کی جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور وہ جو بچہ جو تھا اس کا وہ عین موقع پر وہیں پر ہی ماں باپ کا تو انتقال ہو ہی کیا اس کے بعد, لیکن بچہ جو ہے وہ سانس لے رہا تھا. لوگ اس بچے کو لے کر قریبی ڈسپینسری یا ہاسپٹل ڈھونڈتے رہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بچہ بھی اسلام آباد جان کی بازی ہار گیا. اب دیکھیں اس پہ سب سے پہلے جو وہاں پہ جب یہ ٹریفک حادثہ ہوا ہے تو سب سے پہلے وہاں پر ایم کیو ایم ماجد کوئی مومنٹ پاکستان کے آفاق احمد ہے, سب سے پہلے وہاں پر وہ پہنچے اور انہوں نے گھر والوں کو یقین دلایا اور وہ خود ایف آئی آر درج کروانے کے لیے وہاں پہ گئے. جب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آفاق احمد نے یہ کہنا تھا کہ جب ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے پر ایف آئی آر کٹوا دی جاتی ہے, ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. مزمل صاحب اس کو کیونکہ میں اس میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گی کہ آواز جو آپ بات کر رہے ہیں یہاں ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں, جب ہم حق کی بات کرتے ہیں, ہم انصاف کی بات کرتے ہیں, وہیں آفاق احمد صاحب کا بھی تو یہی ہے کہ جب انہوں نے آواز اٹھائی, آواز بند کر دی گئی, انہی پر کیسز ہو گئے, انہی کو جیل میں ڈال دیا گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ یہی بار بار پاور کروا رہے ہیں. اور اسی حوالے سے جو آفاق احمد جب کل پہنچے, اور اس سے پہلے بھی دیکھیں کچھ کتنے حکومتی لوگ ہیں ٹریفک حادثہ ہوتے ہیں. کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایم اے آئی اے چودھری روڈ پر ٹریفک جام تھا اور میئر کراچی وہاں پر کی صحافی سے سوال کیا بھائی کہ آپ, انہوں نے کہا میں ٹریفک کھلوانے کے لیے آیا ہوں, اور وہ پھر وہ روزہ کھلنے کا وقت ہو رہا تھا تو وہ خود وہ بنس پارک ہے روڈ پر ہی آئی اے چودھری روڈ پر, وہ اس میں چلے گئے, اور ٹریفک جو ہے وہ جمع غفیر وہاں پہ لگا, اور لوگوں کے روزے جو ہے وہ روزانہ راستوں میں کھل رہے ہیں. ٹریفک کا بہنگم نظام ہے, کوئی نظام سنبھالنے والا نہیں ہے. بیر کراچی جو ہے خود وہ پارکوں میں روزے کھل رہے ہیں. اب اسی حوالے سے کامران ڈسوری جو گورنر سندھ ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر ٹریفک گردی جو ٹریفک گردی قرار دیا انہوں نے کہ دہشت گردی کی نئی شک بنا دیا, انہوں نے کہا کہ ٹریفک گردی چل رہی ہے اور اگر اس پر کوئی قابو نہیں پاتی ہے سندھ حکومت تو میں اس کے لیے عدالت میں دروازہ کھڑکاؤں گا, اور آئندہ لاہے عمل جو ہے وہ عدالت میں طے کیا جائے گا. اگر میں بتاؤں کل آپ کو جو صرف کل کا دن اگر ہم کاؤنٹ کریں نازیہ, کل کا بڑا افسوسناک دن تھا. صرف ایک دن میں 5 افراد جان کی بازی سے گئے ہیں کراچی میں, صرف وہ بھی ٹریفک حادثات میں. اب اسی طرح سے جی کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل افسوسناک دن تھا. جی ہاں بالکل. اب دیکھیے اس پہ جتنے بھی اس پہ ماں سوائے آج ان کی جماعت اسلامی کے مونم ظفر نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے. کل متحدہ کوئی مومنٹ پاکستان کی آسیہ احسان بھی رات کو پہنچی ہے. ماں سوائے پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کے کہ جب بھی کوئی غریب مرتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, حکومتی نمائندے وہاں نہیں پہنچتے ہیں, اپوزیشن جماعتیں اور دوسری جو سیاسی جماعتیں وہ ضرور پہنچ جاتی ہیں وہاں پر, لیکن حکومت کی طرف سے کبھی کوئی دلاسا, کبھی کوئی فیملی کی امداد رکھی نہیں کی جاتی. اب کل جے ڈی سی کے جو ظفر عباس ہیں وہ بھی وہاں پہنچے تھے, انہوں نے بڑے روتے ویڈیو بنائی ہے. اب دیکھیے مسئلہ یہ کہ یہ تمام معاملہ تو جو کہ تو ہے, بار بار کہا گیا ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ ہیوی ٹریفک رات 11 بجے نکلے گا, تو ٹریفک پولیس کامیاب کیوں نہیں ہوتی ہے ٹریفک کو روکنے کے لیے؟ یہ واقعہ بھی شام عیدی لینے کے لیے تعینات ہو جاتے ہیں نا مزمل صاحب. ہاں دیکھیے یہ بالکل یہ ایسا ہی ہے. کل یہ واقعہ 4-4:30 بجے کے ٹائم پیش آیا, جبکہ بار بار کہا گیا کہ ٹریفک رات 11 بجے کے بعد نکلے گا اور صبح 7 بجے سے پہلے. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پانی کی سپلائی پر معمور ہیں, یہ جو ایمرجنسی کام چل رہے ہیں کراچی میں اس پر ہم کام کر رہے ہیں, مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب پیدا گیری کے چکر ہے. ہر ٹریفک والے کو یہ 100 روپے دیتے ہیں, 50 روپے دیتے ہیں اور وہاں سے گاڑی نکل جاتی ہے. جب تک ٹریفک پولیس کا نظام اچھا نہیں ہوگا, ہمارا ٹریفک پولیس ان پہ بھاری جرمانے نہیں کرے گی. موٹر سائیکل سوار کو پیپر نہ رکھنے پہ 500 روپے جرمانے کیے جا رہے ہیں, جو کاریں ہیں ان پہ 1000-1500 روپے جرمانے کیے جا رہے ہیں, مگر ہیوی ٹریفک والوں سے 100 روپے لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے, اور کیونکہ وہ بڑے تعداد پہ ہے. اب اسی طرح کے چنچی رکشوں کی بھرمار دیکھ لیں, یہ بھی ٹریفک کی وہ نااہلی ہے کہ کراچی جو ہے وہ
میٹروپولیٹن سٹی ہو کر ترقی یافتہ شہر ہونے کی بجائے ہم واپسی فصلوں کے دور میں جا رہے ہیں، اور جو پورا کراچی جو ہے وہ چنچی رقصوں پر سفر کر رہا ہے، اور چنچی رقصے جو ہے وہ اتنے ناقابل معیار ہیں. اچھا مزمل صاحب، وقت کی کمی ہے، لائیو ہم اس وقت ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں، مختلف موضوعات بھی ہیں، لیکن مختصراً کیا بیان فرمائیں گے اس لاوارث کراچی کی؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہاں سے مسیح آئے گا، ہم سب جتنی بھی ہم قوم ہے کراچی کے شہری ہیں، ان میں سے کوئی نکل کر آئے گا یا اب کہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجے گا مسیح؟ دیکھیں نازیہ، اب اس وقت تو کراچی واقعی میں بالکل لاوارث ہو چکا ہے. اگر ہم بات کرنے کے بھی جو یہاں کے دعوے دار ہیں کہ کراچی ان کا ہے، وہ کہیں پر نظر نہیں آتے ہیں. وہ حکومتی آسائشیں اور حکومتی مراتب لوٹنے میں مصروف ہیں. ایک طرف وہ کہتے تھے کہ ہم 99% پسے ہوئے طبقے عوام کا آواز ہے، اب تو وہ کسی کی آواز بننے کے بھی تاثر ہیں. وہ کہ کچھ ایسے واقعات سامنے ہوتے رہتے ہیں جہاں پر وہ کہیں نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ لوگ مسیحا کے منتظر ہیں. اب مسیحا کی جہاں تک بات ہے، وہ کراچی والے نوجوان جو ہے انہی کو آگے آنا ہوگا. بالکل بالکل، اپنی مدد آپ کے تحت، یہی وقت ہے صرف. جی، یہ اب جو نوجوان ہیں اب لوگ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کوئی لائحہ عمل بنائے کہ جو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھئی ٹریفک نہیں نکلتا تھا، بیریئر لگے ہوتے تھے. ایک طرف اسٹیٹ ٹرائب کی بات آتے ہیں، جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے، دیکھیے بالکل اس پر بھی ہم نے بہت بات کی ہے. بہت شکریہ مزمل صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اذان آپ بسم اللہ کیجئے، کیونکہ ابھی جو سچویشن ہے اس میں بس اللہ کا جو ذکر ہے وہی ہمیں سکون کچھ دے سکتا ہے. نعت سنائیے. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہاں، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہاں، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے. سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا اشارہ ملے، جو تو کر دے مہربانیاں، جو تو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم. میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان مولا، یہ زمین اور یہ آسمان مولا، تیرے قبضے میں دونوں جہاں مولا، تیرے قبضے میں دونوں جہاں. سب پہ تو ہی تو ہے مہربان،
کہا جو تو سنتا ہے سب کی صدا، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب پہ کرتا ہے تو ہی کرم۔ میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی، ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی، اور روز میری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات پر نہ صرف بات کی جائے بلکہ جس طرح سے آج ہم بات بھی کر رہے ہیں ناانصافی کے خلاف بھی وہ آواز بھی اٹھائی جائے، اور میں یہ سمجھتی ہوں یہ ہم سب کا فرض ہے۔ وہیں پر جب ہم عید کی بات کرتے ہیں، رمضان المبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تحفہ جسے ہم خوش ہو کر مناتے ہیں۔ وہیں پر جب ہم تیاریاں دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بچوں کی عید ہے، لیکن خواتین ہم سب بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے، اور نئے کپڑے پہننا وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ نئے کپڑے اگر آپ پہن رہے ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں تو وہ آپ نے کسی اور کے لیے بھی ضرور لینے ہیں۔ وہیں پر ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت ایک مہمان موجود ہیں، جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی بتایا کہ آپ لوگ میرے بڑے آؤٹ فٹس پسند کر رہے ہوتے ہیں، اور میں نے ان کے بہت پہنے اسی ٹرانسمیشن میں۔ نورین عباس صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کو، کیونکہ آخری عشرہ کے آخری، ہم تو ہفتہ بھی بولیں گے، ویک بھی پورا ہے رمضان کا، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ روزے اب بہت کم بچے ہیں، تو آپ کو پھر بھی لیٹڈ ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کی مبارکباد آپ کو سب سے پہلے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، کیونکہ زیادہ تر ابھی جو کہا جاتا ہے نا کام کا سیزن، یعنی لوڈ ہے، آرڈرز آ رہے ہیں۔ اچھا، خواتین کی جو تیاریوں کا میں نے کہا تو وہ تو اینڈ تک ختم نہیں ہوتی ہیں، کبھی بھی چل رہی ہوتی ہیں، یعنی ٹل چاند رات وہاں تک۔ انفیکٹ یہ کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو وہ مہندی کی جو تیاری ہوتی ہے، ہم عید کے جب شوز یا یہ سب کام اس طرح کا کر رہے ہوتے ہیں، کہیں دعوتوں میں جانا تو عید والے دن بھی جا کر مہندی لگوا لیتے ہیں، کیونکہ چاند رات پر رش بہت ہوتا ہے۔ اچھا، کپڑوں کے فیشن کی اگر میں بات کروں، سب سے پہلے آپ بھی میں جانتی ہوں کون سی فرمائش کریں گے، میں پہلا سوال ہی وہ کر لیتی ہوں، یہ فرشی اتنا فرشی کہ میں دیکھ رہی ہوں ویلاگرز کو، اور وہ بھی پڑوسی ملک کے، کہ بھائی پاکستان کا نام فرشی نے روشن بھی کر دیا ہے۔ یہ فرشی کو ذرا بتائیں تو کہ کون سے لکس ہیں، کس طرح کی فزیک ہے، کس پر سوٹ کرتی ہے اور کیا ہے؟ فرشی شلوار جو ہے ایکچولی دیکھیں آپ تو کافی پہلے اس کا ٹرینڈ تھا، جو پرانا فیشن ہی ریپیٹ ہو رہا ہے، پرانا فیشن کرا رہے ہیں، فرشی شلوار ہے۔ اگر ہم اپنی پچھلی پکچرز اٹھا کے دیکھتے ہیں، اپنے جو میری والدہ بھی رہی ہیں، تو وہ سب اس وقت کے فیشن ہے کہ وہ گھیر والی شلوار ہے، اس کے پائنچے جو ہیں وہ کافی چوڑے ہیں۔ اچھا، یہ ٹراؤزر کی طرح نہیں ہے؟ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے بھیجی ہے، آپ لوگوں کو ہی بتا رہی ہوں کہ انہوں نے جو مجھے بھیجی ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا وقت آتا ہے، یعنی اور بھی ڈیزائنرز کے ہیں کپڑے کے، وہ میں پہنتی ہوں یا نہیں، لیکن میں نے جب دیکھا تو مجھے ذرا لوز اور بڑی وہ اس طرح مجھے لگا کہ وہ ایک ٹراؤزر جو گھیر والے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی نہیں۔ اصل میں شلوار میں تو دیکھیں کلی ہوتی ہے، بغیر کلی کی بھی شلوار ہوتی ہے، مگر شلوار کا کٹ اور ٹراؤزر کے کٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جی، تو یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آرڈرز آ رہے ہیں، یہ بھی تو بتائیے نا، اس کی آرڈرز آ رہے ہیں یا جو آپ کے ڈیزائنز ہیں اس کے ساتھ مکس ہو کر ہو رہا ہے؟ مکس ہو کے ہی، کیونکہ اب جیسے جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ عید پہ فرشی پہنے تو اس میں اچھا، اس میں اگر چھوٹا کا دو کسی کا ہائٹ کم ہے تو وہ خواتین یا وہ بچیاں لڑکیاں ویئر کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں۔ دیکھیں یہ تو پسند کی بھی بات ہے نا، اب جس کو جو پسند ہے آپ نہیں، لوگ کپڑا لیکن کہا جاتا ہے نا کہ آپ سے تو پوچھنا بنتا ہے نا یہ سوال کہ کیا اچھا لگے گا۔ دیکھیں جیسے فرشی شلوار میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا نا فال ہو کپڑے میں، ایسا آپ فیبرک یوز کریں، پھر اس کے ساتھ ظاہر شارٹ شرٹ ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ کوئی جو ہیلدی ہیں وہ لوگ نہ پہنیں، کیونکہ ہاں وہ اتنا اچھا لک نہیں آئے گا، سن لیں آپ سب بھی، سن لیں جو بھی خواتین دیکھ رہی ہیں، جی انکمفرٹیبل رہیں گے وہ لوگ۔ ان کو چاہیے کہ وہ بہت گھیر والی نہ پہنے، پھر تھوڑی اسٹریٹ شلوار کا بھی ہے، بس ایک کٹ نظر آنا چاہیے، مگر فرشی شلوار جو ہے ظاہر اس میں تھوڑا گھیر ہوتا ہے، پائنچے بھی چوڑے ہیں، شارٹ شرٹ ہے، پھر اس کا لک ہی اس ڈریس کا اس طرح آتا ہے۔ جو میں نے اذران مذاق بھی کیا ہمارے سارے ناظرین سے کہ جب ہم نام روشن کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ فرشی نے بڑا پاکستان کا کر دیا، تو کیا ویسے یعنی اگر ہم
بیک گراؤنڈ اس کا دیکھیں جس طرح ہر چیز کا ہوتا ہے ٹرینڈ کے کہاں سے نکلا, تو بیسکلی فرشی آئی ہے ہی ہماری, یعنی پاکستان کی ایجاد ہے خواتین کی. ابھی تو سمجھیں ایجادی ابھی ایجاد ہے, بالکل ہی ڈفرینٹ ہی وہ ہو چکا ہے, نیا دور ہے, تو پرانی چیزیں نئے اس میں لے کے آ رہے ہیں جو کہ وہ بالکل نئی لگ رہی ہیں, حالانکہ وہ چلی آ رہی ہیں عرصے سے, جیسے غراریں تو ان کا پرانا ہی فیشن ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اسی طرح فرشی شلوار جو ہے وہ کافی سالوں پہلے چلتی تھی, گھیر والی. اب جیسے بیچ میں پٹیالہ شلوار آ گئی تھی, وہ بالکل ہی بہت, اس کا بھی بڑا فیشن رہا, بہت رہا, اور اس کے اور اس میں بہت فرق ہے. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں, کیونکہ آپ فیشن ڈیزائنر ہیں, تو آپ کبھی دوسروں کی ترجیح دیکھتی ہیں کہ کیا پہننا چاہیے یا اپنی چوائس سے ویئر کرتی ہیں؟ نہیں, مجھے گائیڈ کرنا پڑتا ہے ان کو کلرز کے حساب سے. وہ کلائنٹس کے لیے آپ خود کس طرح سے ویئر کرنا پسند کرتی ہیں, نارملی کیسے رہنا؟ نارملی مجھے ہوتا ہے کہ مطلب لوز ٹراؤزرز اور اس کے ساتھ نارمل لینتھ کی شرٹ. اچھا, ابھی عید کی شاپنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا آپ نے عید کی شاپنگ آپ کون سی ہیں, کہ وہی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ خواتین کے چاند رات پر بھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں وہ, یا آپ شاپنگ کر چکی ہیں تسلی سے؟ نہیں, ظاہر ہے میرا تو پہلا کام ہوتا ہے کہ میں اپنے کلائنٹ کو مطمئن کروں, اس کا کام ہو. ظاہر ہے ساتھ ساتھ پھر اپنی بھی چیزیں چلی رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے مجھے اپنے لیے بھی وہ چیز چوز کرنا ہوتی ہے جو فیشن میں ہو, جو میں دوسروں کو. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ بھی سنیں گے علامہ صاحب بھی, کہ جب ہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو رمضان جو ہے ہم اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عبادت بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, اور یہ بڑا ٹف یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کا کوئی بھی بزنس ہے اس کو لے کر چلنا ہے اور ساتھ میں آپ عبادت کر رہے ہیں. جو میں غفلت کی بات کر رہی تھی, آپ کی جانے پاؤں گی, ہم کوتاہیوں کی بات کر رہے ہیں, نمازوں کی بات کر رہے ہیں, وہیں پر فرض نماز کی ادائیگی بھی ہے اور نفل نماز کی بھی. فرق فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں فرض نماز کے حوالے سے, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ فرض نماز کا مقام کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ درخت پہ بیٹھا ہے, وہ اٹھتا ہے, کیچڑ میں جاتا ہے, پھر وہاں سے ایک صاف پانی میں جاتا ہے. اس نے یہ عمل 5 بار کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے, مالک مجھے اس کی منشا کیا ہے؟ رب نے فرمایا امت محمدیہ میں 5 نمازیں ہوں گی, 5 نمازیں پڑھ کر بندہ فارغ ہوگا, رب فرماتا ہے میں اس کو ایسا معاف کر دوں گا جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ فرض نمازوں کا درجہ ہے. سبحان اللہ. اچھا, نوافل کیا مقام رکھتے ہیں؟ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور فرماتے ہیں ثوبان اللہ کی بارگاہ میں سجدے ادا کرتے رہا کرو. تو حضرت ثوبان کو جب یہ کہا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ, سجدوں سے کہا سنت و نوافل, سجدے ادا کرتے رہو. کل جب قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے آپ کا فرائض کا حساب دیا جائے گا. سبحان اللہ. سب سے پہلے. اب فرائض کے اندر اگر آپ کی کوتاہی نظر آئی, جو آج کل غفلت کر دیتے ہیں, جو میں کہہ رہی ہاں, وہ کہتے ہیں جی ابھی ایک پڑھ لیے. اب حالانکہ سرکار فرماتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار, یہ آپ کو رب کی طرف سے مغفرت کا ذریعہ ہے. اور 5 نمازیں پڑھ کے جب آپ فارغ تو اللہ نے آپ کو بھیک عطا کی, مغفرت کی جائیں آپ کو معاف کر دیا. اچھا, اب کل قیامت کے دن فرائض کا حساب ہو رہا ہے, ہوتے ہوتے اب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس نوافل بھی ہیں, سنتیں بھی ہیں. اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ سنت و نوافل اگر آپ کے موجود ہوں تو آپ کی بخشش ہو جاتی ہے. فرائض کے ساتھ سنت و نوافل کو ادا کرنے کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو اس کے ذریعے معاف کر دے, کمی پوری ہو جائے آپ کی. اچھا, ہمارے یہاں کچھ ہم نے بھی نوٹ کیا ہے, آپ نے عبادات کا کہا, اچھا ورک کا کہا, کہتے ہیں یار ورک کرنا ہے, ورک زیادہ ہے. وہی میں کہتی جا رہی ہوں کہ یعنی پہلے اہمیت اس کو دی جاتی ہے, وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے. فرض پڑھ لیں اس کے بعد اپنا ورک کرنا. حالانکہ 4 سنت اگر آپ کیا کہتے ہیں ظہر کی نماز کی پہلے کی 4 سنتیں وہ آپ کی تنگدستی دور کر دیتی ہیں. سبحان اللہ. فجر کی 2 سنتیں آپ کے چہرے پہ نور بھی دیتی ہیں, آپ کو رزق بھی عطا کرتی ہیں. اچھا علامہ صاحب, وقت کی کمی ہے لیکن بڑا اہم سوال ہے, اور یہاں خواتین بھی موجود ہیں اب تو 2, اور میں بھی اپنے شعبے کے لحاظ سے بھی کہوں گی, جاننا چاہوں گی, کیونکہ یہ ہماری خواتین کا نہ صرف سوال ہے بلکہ میرا بھی, کہ جب کیونکہ یہاں سے جو جلدی کی ہم نے بات کی نا, مجھے ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے بس فوراً یہ ہوتا ہے جانا ہے, میک اپ اتارنا ہے, نماز پڑھنی ہے. تو وہاں پر کیا یعنی خواتین کو یہ جو الجھن ہوتی ہے اس کے لیے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں, ایک تو سب سے بڑی چیز یہ کہ باوضو آپ رہیں تو ویسے بھی آپ کہیں پہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ کہیں پر جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور نہیں ہے, وضو نہیں ہے آپ کا اور میک اپ ہوا ہوا ہے, ہماری ٹینشن یہ ہے کہ اب یہ اتار کے ہمیں نماز پڑھنی ہے, وضو کرنا ہے. کیا فرمائیں گے کہ آسانی, کیونکہ بہت سارے یعنی آپشن بھی چیزیں, کس طرح سے خواتین آسانی یہ ہے کہ دیکھیں علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں میک اپ جو ایک اپنی جگہ ہے نا, لیکن وہاں پر یہ حکم ہوتا ہے کہ جناب کوشش تو کریں کہ پہلے اتار لیں. اگر آسانی یہ کہ اگر آپ سے نہ اترے نا تو جتنا ہے موجود ہے تو کوشش کریں نماز تو پڑھیں آپ.
ایسا نہ کہ نماز کا وقت نکل جائے آپ کا. نہیں وضو کے بارے میں وضو بتا کے دیں آپ کے تیمم میں وضو تو کیا آپ کو ہے. لازمی کرنا پڑے گا. اور ایک بات اس کے اندر آسانی اس لیے نہیں ہے کہ یہ جسم اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اور اس کو ویسے ہی اللہ نے خوبصورت بنایا ہے. میک اپ آپ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک مطلب کہ ایک مقام ہے اس کا بھی ایک مرتبہ. لیکن آج یہاں نماز کے اندر معاملہ ہوتا ہے جب آپ یہاں سے فارغ ہو کے گئیں, آپ نے کہنا یار اب وقت کم ہے نماز پڑھنی ہے مجھے, تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, کوشش کرنا پہلے جہاں تک کہتے ہیں کوشش کی جائے جہاں تک میک اپ اتار سکتے ہیں نا اتار لیں. نہیں بڑا جلدی جلدی کیا جاتا ہے, جاتے ہی پہلی ٹینشن یہ ہوتی لیڈیز ہے کے لیے تو بہت مشکل مرحلہ ہے کہ یار نماز کے لیے فوراً کھڑے ہونا ہے ہم نے. تو اب آپ کوشش کریں, اب کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ نے اپنی طرف سے جتنی کوشش کی نا اب آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں مولا جتنا ہم کر سکتے تھے کوشش تو مراد کہ آپ نے پوری جان لگانی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا. اب نماز وہ قبول کرے گا. بالکل بالکل یہ ہے آسانی آپ کے لیے. لیکن کوشش کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ آپ مکمل کریں اپنے آپ کو, کلیئر کریں, وضو کریں, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائیں. اچھا پھر مردوں آپ نے عموماً دیکھا ہوگا جو ہمارے جینٹس ہیں وہ بھی ورک کر رہے ہوتے ہیں بیچارے, کسی کے کالے ہاتھ ہیں وہ کیا کریں, ان کے لیے بھی علماء نے ایک آسانی دی کہ بھائی فوراً آئیں جلدی سے اور کوشش کریں کہ یہ کام ہو جائے. نہیں ہو رہا نا اسی حال میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں, نماز پڑھنی ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کیا کہتے ہیں جینٹس کے پہلے تھا کہ ہاف آستین میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اب علماء نے دیکھا کہ یار کافی حد تک لوگ ہاف آستین پہن رہے ہیں, کہ ہم نماز یہ تو نماز سے ہی رک جائیں گے, اور ایسا ہوا کہ نماز ہی نہیں پڑھیں گے جی ہم نے تو ہاف آستین پہنی ہم تو کام کر رہے ہیں. علماء نے فرمایا نہیں, آپ ہاف آستین میں بھی نماز پڑھیں, آپ کی نماز ہوگی. وقت کے ساتھ ساتھ احکامات بدلتے ہیں. بالکل اب وہی بات آ گئی نا, یہ تو دور جدید کی کہ جب اگر اونٹوں پر گھوڑوں پر سواری ہوا کرتی تھی, اب گاڑی ہے تو گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں نا. اب جب جدت کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہیں پر پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ مائیں, کبھی دادی, کبھی نانی, کسی کی تائی غرارے سلائی کی جا رہی ہیں, کبھی کڑھائی بھی ایمبرائڈری بھی گھر پر ہی ہوتی تھی. لیکن شاید وقت کے ساتھ جب تبدیلی آتی ہے بہت ساری چیزوں میں, وقت کی کمی بھی سب کام کرنے لگے ہیں تو وقت کی کمی بھی ہو گئی ہے. وہیں پر فیشن ڈیزائنر یعنی آپ لوگوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے بزنس کا بھی ذریعہ بنایا اور لوگوں کے لیے بھی آسانی فرمائی. اچھا جو ایکسپیرینس آپ کا ویسے رہا یہاں ٹرانسمیشن میں جب میں نے کپڑے ویئر کیے اس کے بارے میں بتائیں, اور آپ چینلز پہ دیتی ہیں مختلف, تو کس طرح یہ بھی ہوتا ہوگا نا کبھی کہ بھئی کسی نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا تھا تو یہ آپ کا ڈریس خراب ہو گیا اور وہ ایکسپینسو ہوتا ہے, اس وقت کیا ری ایکشن ہوتا ہے, دل کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ تو ہمارے کپڑوں کا ویسے خود سے ہی کچھ ہو جائے تو دل رو رہا ہوتا ہے. وہ تو ویئر کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے جب میرے پاس آتے ہیں واپس. تو یہ کہ آپ نے تو خیر بہت اچھی طرح کیری کیے اور ماشاءاللہ بہت اچھی. دیکھیں بھائی سامنے کی تو بات نہیں, آپ لوگ پھر بول دیں گے کہ کوئی بھی بٹرنگ کر رہا ہوتا ہے سامنے, ایسا تو نہیں ہے نا, بتا دیں نورین سب کو. دیکھیں کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ میری سمجھیں 15-16 رمضان تک آپ نے ویئر کیا فیبرک کالج کی, اور اس کے بعد بھی 21 رمضان المبارک کو بلیک بھی آپ کا تھا. جی بالکل. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سامنے والا خوش ہو اور آرام دہ ہو, کمفرٹیبل ہو, اس کے لیے آپ کو بھی اندازہ ہوگا آپ نے ویئر کیا اور آپ کے اوپر بہت اچھا بھی لگا, اور کیونکہ آپ نے بہت اچھی طرح کیری کیا اور میرے پاس جب واپس آئے تو بالکل بہترین حالت میں تھے. مطلب ایسے ہی ہونا چاہیے ظاہر ہے, جب ہم اپنا وہ دے رہے ہیں چیز تو اسی طرح ہمیں واپس بھی ملنی چاہیے وہ چیزیں. اچھا کلرز کے بارے میں بتائیں نا, کون سے ان ہیں ابھی, ہمیں کون سے کلرز ویئر کرنے چاہیے؟ اسپرنگ سٹارٹ ہو گیا ہے جی, تو ایک تو فلورل کافی چل رہے ہیں, پرنٹس بھی, اور اگر کلرز دیکھے جائیں تو عید ہے تو ظاہر ہے اس میں تو ملٹی کلر ہی اچھے لگتے ہیں. پیسٹل بھی چل رہے ہیں, ڈارک کلرز بھی چل رہے ہیں, جیسے ابھی میں نے اس وقت پہنا ہوا ہے عید کے حساب سے. تو بس یہ ہونا چاہیے کپڑا سنا کو, ابھی موسم بھی اچھا ہے جی, تو اس کے حساب سے دن میں گرمی ہے تو آپ پیسٹل کلر بھی پہن سکتے ہیں. اچھا کچھ کمپلیکشن کا بھی بتا دینا ڈیفرنس, کے فیئر ہیں تو کون سے کلر زیادہ ویئر کرنے چاہیے؟ ہمیشہ ڈارک ہے ہر کلر ہی اچھا لگتا ہے اور ڈارک, مگر یہ کہ ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی ایج وائز کلر پہنے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مطلب اوور 50 ہو رہے ہیں تو آپ ریڈ اور. اچھا لیکن اس میں ایک سوال ہے نورین کہ کیا یہ ابھی اس دور کی, جب ہم دور جدید کی بات کرتے ہیں کہ پہلے اور ابھی میں یہ فرق ہے نا, بڑی جلدی تنقید کر دی جاتی تھی, بڈھی گھوڑی لال لگام, ریڈ بھی اسپیسیفک ہوتا تھا کہ آپ نے اس ایج تک پہننا ہے. اب تو ماشاءاللہ میں آنٹیز کو اور بہت, میں تو اب جن کے پوتا پوتی نواسا نواسی ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا گروم دیکھ رہی ہوں. ہاں نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے, وقت کے ساتھ ساتھ بہت چینجز آ گئے ہیں جی, اور ہونا بھی چاہیے. جو آپ کو شوق ہے آپ اپنے اندر نہیں رکھیں, مگر بس ایسی چیزوں کہتے ہیں نا, کھاؤ من بھاتا پہنو جگ, یہ ہونا چاہیے کہ تنقید بھی نہیں کریں اور آپ کے اوپر اچھے لگیں. اس میں بھی شیڈز آ گئے ہیں, اگر ریڈ بھی لیں تو اس میں ڈیپ ہے,
डल रेड है, ताकि आप ऑप्शंस बेशुमार हो चुके हैं। कंट्रास्ट कर लें आप, अगर आपको अच्छा इसी तरह लगता अच्छा, है। डार्क के लिए, कॉम्प्लेक्शन के लिए बताएं। डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए जो है वो आपको बहुत लाइट कलर नहीं यूज़ करना है। अच्छा, वो जो येलो ऑरेंज जो ये कॉन्सेप्ट है, क्या ये पहने जाते हैं वाकई कि मैरून है आपने वो डार्क है वो पहनना है, सूट करेगा, या ये बनाए हुए कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये तो कभी भी नहीं मैंने सुना और होना भी नहीं चाहिए। ये कहा जाता है बहुत, जिसके भी होते हैं, क्योंकि आपने इसलिए नहीं सुना क्योंकि आपकी जो फील्ड है वो रिसर्च के बाद मुझे जो है ये मैं नीम हकीम खतरा जान वाली बात कर रही हूँ, जो खवातीन बातें करती हैं। अच्छा, नहीं उनको चाहिए कि अब जैसे बाज़ दफ़ा थीम होती है कि माइयों में सब येलो पहन रहे हैं, अब किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उसके शेड चेंज कर ले, लेमन है इस तरह का शेड ले ले, बहुत लाइट पे नहीं जाए और बहुत ज़्यादा डार्क पे नहीं जाए, एक मीडियम कलर होना चाहिए, येलो का भी, ऑरेंज का, जैसे रस्ट ले लें, अब इतना ब्राइट ऑरेंज चलता भी नहीं है। रस्ट उसमें यही हुआ है कि कलर्स में काफ़ी ज़्यादा आपके पास वैरायटी हो गई है, बिल्कुल, कि आप उसके शेड्स आ गए लाइट एंड डार्क में, तो आप यानी ऑप्शंस है ना हमारे पास। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे हमारे पास जब ब्रेक का वक्त हो जाता है। और आज क्योंकि बातें मुझे अलामा साहब से भी बहुत करनी है और इनसे भी, लेकिन वक्त की कमी होती है, आप सब भी जानते हैं, और कुछ आप लोगों की भी फरमाइशें होती हैं। आज ये जो वाक़े पे हम जिस पर बात कर रहे थे कराची के, वो भी बड़ा ज़रूरी है। और वहीं पर जब हम बात करते हैं कि हमारे साथ ताउन की, इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन की, तो हम बात करते हैं अल फैज़ मल्टी नेशनल ग्रुप की। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का, कि जिनका दावा है, जिनका वादा है घर सबके लिए, और घर सबके लिए किस तरह से आसान अक़सात के साथ, जिस तरह से अगर हम देखें कि हमारी मिडिल क्लास लोग भी, और जो सैलरी जिनकी बहुत कम होती है, उसके बाद बिल्स की भी अदायगी करनी होती है और उसमें वो रेंट पे कर रहे होते हैं, आसान और कम अक़सात के ज़रिए आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं अल फैज़ बिल्डर्स के साथ। और इस पर हम कल बात भी करेंगे। जब मैं डिटेल्स की बात करती हूँ तो कल इसके सीईओ हमारे साथ मौजूद होंगे, और मैं ये चाहूँगी भी कि मज़ीद हमारे जो भी कराची वाले हैं और जो भी दूसरे लोग भी हैं हमारे दीगर शहरों के, पाकिस्तान के, वो भी देखें, समझें, जाकर विज़िट करें और इसमें इन्वेस्टमेंट करें और अपने घर के मालिक बनें। तो यहाँ ये बातें चलती रहेंगी, क्योंकि जब खूबसूरती की हम बात करते हैं, ताउन की बात करते हैं, ट्रांसमिशन की, तो ये बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। और आप सब देख रहे हैं जिस तरह से मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली, देखते रहिए, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली, और जहाँ खुशी होती है वहाँ गम भी होता है, जहाँ गम होता है वहाँ पर खुशी भी होती है, और ज़िंदगी इसी का नाम है। वहीं पर जब हम रमज़ान की प्यारे हमारे बड़े खूबसूरत मेहमान की बात करते हैं, तो जब हम नातें सुनते हैं ना, तो वो एक अलग ही रूहानियत होती है, उसकी खुशबू लग रहा होता है हमें कि वो तस्कीन दे रही है हमें और मुअत्तर कर रही है हर चीज़ को। वहीं पर कुद्सिया नईम हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है इनकी। क्या सुनाएंगी कुद्सिया? बिस्मिल्लाह कीजिए। बेखुद किए बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जावाना आदिल मैं तुझे रख लूं, तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना बेखुद किए देते हैं, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना बेखुद किए देते हैं।
جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے، جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس کر، تم نے جو کہا ہنس کر، یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی زبانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ وقت کی بہت تنگی ہے، بہت زیادہ کمی ہے، اور سوال میرا کیونکہ منت کا تھا کہ منت کے جب روزے رکھے جاتے ہیں یا اس کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے تو مختصراً بیان فرما دیں۔ مختصر یہی ہے کہ اگر بات کی جائے منت کی تو پہلے تو بات کروں گا اہل بیت کے حوالے سے کہ امام حسن و حسین جب بیمار ہوئے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی اور بی بی فضہ نے مل کے یعنی کہ تینوں نے روزے کی منت مانی تھی۔ تو منت کا کانسیپٹ تو ہے، لیکن اچھا منت ایک اور جگہ پہ غلط ہو جاتی ہے، مزاروں پہ تالے لگانا، مزاروں پہ چادریں چڑھانا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کس اللہ کے ولی نے تالے لگائے جا کے؟ کس اللہ کے ولی؟ یہ ہے ہمارے اندر کہ ہم لوگ منت آپ کریں، لیکن منت کیا ہے؟ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو مالک میں نے یہ منت مانی، میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ مختصراً یہ بیان فرما دیں کہ نماز بھی اس میں سے ایک ہے، نماز حاجات ہوتی ہے، بالکل نماز حاجات، نماز نفل ہوتی ہے کہ مالک اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میری یہ منت ہے، میں نے اتنے نفل ادا کرنے ہیں اللہ تیری بارگاہ میں ادا کرنے۔ مختصر یہی ہے کہ ہمارے یہاں منت جو ہے کانسیپٹ یوں نمازوں کا ہو جائے یا کسی کو کھانا کھلانا کا ہو جائے، غریبوں کو ہو جائے، یتیموں کا ہو جائے۔ اسلام میں بھوکے کا پیٹ بھرنا بڑا سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے نا کل قیامت کی تم کھڑے ہو تو غریب اور یتیم میرے پاس کھڑے ہو، تم نے کہا ہاں یار ہم نے خدمت کی تھی نا یار۔ تو منت کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ میرا کام ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ میں نے یہ آگے بڑھ کے کرنا ہے، تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہاں سے نوازتا ہے، بالکل کہاں سے عطا کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ وہیں پر نورین صاحبہ وقت کی کمی ہے اور آخری پیغام ان کا نہ لیا جائے ایسا ہو نہیں سکتا، کیا میسج دیں گی؟ میں بس یہی کہوں گی کہ ہم جس طرح عید مناتے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی اور محروم نہ رہ جائے۔ جس طرح ہمارے گھر والے بچے عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو کسی گھر میں جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ عید کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے، تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور عید کو اچھی طرح انجوائے کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ہمارا اسلامی تہوار ہے، بہت بڑا تہوار ہے، بالکل، تو اس کو اسی طرح سے منانا چاہیے۔ بالکل سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نہیں بالکل بسم اللہ آپ کہیں، بس یہ کہ آخر میں کم بول لوں گی، ٹھیک ہے چلتا۔ آخری یہی الفاظ ہیں کہ اللہ قرآن میں بھی یہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں کرو، یعنی اپنے لیے جو پسند کرنا ہے نا، باقی میڈم نے صحیح کہا، وہی آپ نے دوسرے کے لیے پسند کرنا ہے۔ یہ نہیں اپنے لیے 1000 والا سوٹ ہے دوسرے کے لیے 500 والا سوٹ ہے، نہیں بھلائی اللہ کی بارگاہ اور دکھاوا اس کے ساتھ ہے۔ بالکل مختصر پیغام یہی دوں گا کہ معذرت کے ساتھ کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے لیے تو بہت اچھا پسند کرتے ہیں لیکن دوسرے کے لیے کم تر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خود پہنا ہے وہی دوسروں کو پہنایا ہے، یہ ایک آج کا پیغام ہے، اس پہ عمل کریں تو بہتر ہوگا۔ پلیز عید کو سو کے نہ گزاریں، یہ لوگ کہاں سے
आते हैं, ये जो कहा जाता है ना कि भाई ईद पर हम सोते हैं, हम भी थके हुए होते हैं और काम भी करना होता है साथ में, लेकिन ये सो जाना क्या होता है और सुबह में ईद के दिन सोना क्या होता है, उनको पता तो चले उनको कि पता ईद की अहमियत क्या है। पहले ही मामला थे कि बच्चे नमाज के लिए साथ जाया करते चले, मुझे ऐसा लग रहा है अब कल ही ईद ना आ जाए, ईद को कह के चलेंगे, भूल चुके हैं रमजानों को। आप सबकी चारों की आमद का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, और आप दोनों की आमद का शुक्रिया, क्योंकि नाज़रीन आप भी जानते हैं कि जो ये वक्त होता है ना बड़ा अहम होता है सबके लिए, और उस वक्त जैसे मेज़बान होता है उसको वैसे ही करना चाहिए कि मेहमान की आमद पर उसे ना सिर्फ खुशामदीद किया जाए बल्कि मोहब्बत से ही पेश आया जाए। जब हम नाइंसाफ़ियों की बात करते हैं, मुख्तसरन शेर में अर्ज़ करूँगी और इससे पहले भी आप सबको सुना चुकी हूँ, मगर जब हम बात करते हैं जुल्म की, नाइंसाफ़ी की, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, आपसे कल फिर मुलाकात होगी मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।